सॉरी मांग, सॉरी मांग। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। क्या करोगे तुम? गाड़ देंगे, गाड़ देंगे। यहाँ ज़रा सा शौहर ऊंची आवाज़ से बोल दे तो खुला की तरफ जो वो चली जाती है। अदम बर्दाश्त की कैफियत जब हो जाती है ना इंसान में, लोग क्या करते हैं, गुस्से में उसी वक्त का सोच रहे होते हैं। ये मेरे बेटे के सामने ना मुझे गालियाँ देता था, मुझे बालों से पकड़ के बेड पे से नीचे गिराया, मुझे ठुड्डे मारे, जूते मारे, बदतमीजी की, और इसकी माँ तमाशा देख रही थी वहाँ खड़ी में। मैंने तो खुला दायर करके नोटिस भेजा था, उसने तलाक का नोटिस जो है वो अपने चैनल पे लगा दिया। व्यूज का इतना भूखा आदमी है, इसने तलाक पहले से तैयार करके रखी हुई थी। ये कह रही है ना कि वो उनके अफेयर्स थे, ख़वातीन से उनकी गुफ्तगू थी। अच्छा, उनको देख के ऐसा नहीं लगता। मेरे कमरे में इसकी भाभी क्या कर रही थी, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये बगैर बताए उसके कमरे में जो है वो क्यों जाता था, ये किचन में उसके पीछे क्यों जाता था, इसकी भाभी इसके साथ फ्रैंक क्यों थी। मैंने इनकी वालदा से कहा कि आंटी मैं घर आना चाहती हूँ, मुझे घर आने दें, आप लोग मुझे घर क्यों नहीं आने दे रहे। तो उसने कहा कि इधर आने की कोशिश ना करना, हमने तुम्हें घर नहीं आने देना, और अब हमारा बेटा जो है ना वो तुझे गाड़ देगा, तेरे बच्चे को उठा लेंगे, तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। ये लड़कियों से इसी तरीके से पैसे निकलवाता है जिस तरह इसने मुझसे पैसे निकलवाए हैं। एक निकट्टू निकम्मा शौहर जो झूठ बोलकर मेरी जिंदगी में एंटर हुआ। इन्होंने कहा हमारा घर अपना है, इनका घर भी किराए का है। जब ये मुझे ब्याह के लेके गया, यानी कि मेरी शादी होके जब मैं वहाँ पे गई, तो मुझे इन्होंने कमरा भी नहीं दिया, मुझे ड्राइंग रूम में गद्दा बिछाकर वहाँ पर जो है वो डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान इरशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का पॉडकास्ट स्पेशल पॉडकास्ट तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ख़ास पॉडकास्ट ज़रूर कहा जा सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सोसाइटी के अंदर होने वाले मामलात और उसमें मुदाखलत, मियाँ बीवी का रिश्ता, और इसके अलावा रिश्तेदारों के साथ जो क़ुर्बतदारी होती है उसके अंदर दरारें। बहुत सारे लोग इसको अच्छा समझते हैं, उनका मशग़ला होता है कि ऐसा किया जाए, और बहुत सारे लोग इसको बुरा समझते हैं जो ठीक समझते हैं कि किसी का घर तोड़ना या किसी की दोस्ती तोड़ना या रिश्तेदारों से दूरी करना, ये माशरे के वो निकात हैं जिन पर बात की जाए। बात करते तो हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है और ख़ुद पर बात आती है तो सभी बचते फिरते हैं। तो हमने सोचा ऐसे मौजू पर आज बात की जाए, और मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात हैं। उनको कौन नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज उनको जानते हैं कि वो इन मामलात को कैसे सोचती हैं, कैसे देखती हैं और कैसे परखती हैं। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के पॉडकास्ट में। आपसे मुलाकात तो मेरी पहले नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, आगे चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं और रिश्तेदारियों के अंदर लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो उनका काम है, वो करते हैं जी। तो ऐसे लोग क्यों होते हैं? अगर मैं यहीं से आगाज़ करूं, और इसके जो नफ्सियाती पहलू हैं वो कौन से हैं जिनसे हम बच सकते हैं कि ऐसा, अगर हम ये पैरामीटर्स को देखें, ये इसके फ्लॉज हैं, इस पर अगर हम कंट्रोल रखें तो हम इनसे बच सकते हैं। देखिए, ये लोग जो किसी का भी घर तोड़ने की साजिश में मुलव्विस होते हैं, बेसिकली जहनी मरीज़ हैं। मैं आपको एक हकीकी बात बता दूं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल लोग हों तो ये कभी साजिश की तरफ जाएं ना। एक साजिशी दिमाग जो होता है ना, ये प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप पैदा माँ के पेट से ही जो है वो चालाक पैदा कोई नहीं होता। दुनिया में आके रिश्तों को देख के हसद का एलिमेंट जब आपकी ज़िंदगी में आता है ना, और आप किसी को खुश देखकर जलते हैं, जब किसी की खुशी से आपको तकलीफ़ होती है, जब किसी की अच्छाई से आपको पेन फील होती है कि ये बंदा मुझे खुश अच्छा नहीं लग रहा, तो आप फिर अपने जहन में साजिशें प्लान करते हैं। कौन लोग? जो साजिशी होते हैं। इनको तो कुरान भी कहता है साजिशी लोगों से बचने का। यही लफ्ज़ कुरान ने भी बिल्कुल इस्तेमाल साजिश का ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में भी, कि ये साजिश करने वाले जो हैं शायद ये नहीं जानते कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा, साजिश करने वाला एक चीज़ भूल जाता है कि उसकी साजिश से वो घर तो टूट जाएगा, लेकिन अपने उस ईमान का उसके क्या जो वो वहाँ तोड़ रहा है, या मियाँ बीवी में जो है वो लड़ाई करवा रहा है। कहते हैं कि मियाँ बीवी के झगड़ा करवाने वाले को अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला इस शख्स को नापसंद फरमाते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो लड़ाई डलवाता है। अब आप देखें, झूठ बोले ना, हाँ, तो बहुत बड़ा गुनाह है जी, लेकिन झूठ जायज़ है कि अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान में सुलह करवाएं।
ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ کوئی جھوٹ اس لیے اس کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو جائے علیحدہ ہو تو جائے، اس کا گناہ بھی تو پھر اس اتنا کا ہے نا. گناہ بھی ہے. اچھا اس میں ماں باپ بھی ملوث ہوتے ہیں. ماں باپ بھی ملوث جی ہوتے ماں باپ بھی ملوث ہوتے ہیں. آج کے دور میں یہ کام بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سی جگہوں پہ کہ ماں باپ خود بیٹے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دو، اس کو طلاق دے کے جو ہے وہ اس کے گھر بٹھاؤ، اس کو یہ احساس دلاؤ کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو اس کی حیثیت میں رکھو، اس کو اپنے سے زیادہ بڑھنے نہ دو، اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو. یعنی وہ اپنے بیٹے کا مائنڈ واش ایسے کرتے ہیں کہ وہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت میرے پاؤں کی جوتی ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا وہ بس اپنی غلام بنا کے رکھنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بیوی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میری غلام ہے، غلام حکم ہے. کے تابع ہے، میں جو کہوں گا تو اس پہ آمین و بالکل. لبیک کہتے اب جائیں. صرف ماں باپ ہی نہیں، یہاں پہ وہ دوست بھی شامل ہیں جن کی وہ بات مانتا ہے یا جن کے مشورے پہ وہ عمل کرتا ہے. اب وہ دوست بھی سازشی ہیں. اگر وہ دوست بھی سازشی ہیں تو وہ کیا کہیں گے، یار تمہیں تو کیسی بیوی ملی ہے، یہ تو تمہاری عزت ہی نہیں کرتی، زبان چلا دی اس نے تمہارے سامنے، بدتمیزی کر دی، تمہاری بیوی تو اچھی نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیں آپ کو سکون مل جائے گا. ایسے سازشی لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ کہتا ہے کہ واقعی کہہ تو صحیح رہے ہیں، جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو میری بیوی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس طرح بولتی ہے، مجھے یہ کہتی ہے، اونچی آواز سے بولتی ہے، فلاں کرتی ہے، تو ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اچھا اب یہ ساری چیزیں اس شوہر کے ذہن میں پل رہی ہیں جس کو آپ نے اس نیگیٹو امپیکٹ کے لیے جو ہے وہ آپ ایک پلر اس کے ذہن میں تیار کر رہے ہیں. جیسے آپ ایک منزل تیار کرتے ہیں نا، ذہن سازی کر رہے ہیں، اسٹرکچر بناتے ہیں، اسی طرح ذہن سازی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نوجوان لڑکوں کو ذہن سازی کروا کے خودکش بمبار بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح آج کے نوجوان شوہر کو جو ہے وہ اتنا تھکا دیا جاتا ہے اس کی جو ذہن سازی کر کے کہ وہ اس چیز پر آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے. یہ میں آج کی بات کر رہی ہوں آپ سے. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں کوئی 10-15 سال پہلے تو رشتے نپتے تھے، رشتوں کے تقدس کا احترام کا خیال مرد کرتے تھے. اگر آج سے آپ 10-15 سال پہلے والے مرد اور ان کی جو ہے وہ گروتھ دیکھیں یا ان کی والدہ کی تربیت دیکھیں تو سب کے رشتے نبھرے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج کا مرد، میں خود ایک مرد ہوں تو اب آپ سامنے بیٹھی ہیں، موضوع ایسا ہے کہ بات گرا کھولنی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے مرد کو کیا ہو گیا پھر؟ دیکھیں آج کا جو مرد ہے نا اس کی جو گروتھ ہے، یہ 10-15 سال پہلے کی جو آپ بات کر لیں، میں اس کو جین زی میں کنسیڈر نہیں کرتی. ہماری جنریشن میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی تربیت کا فقدان ہے. گھر عورت نے بنانا ہوتا ہے لیکن بچانا مرد نے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، گھر عورت بناتی ہے، اینٹوں کے مکان کو گھر بناتی ہے، سجاتی ہے، سنوارتی ہے، اپنی ایفرٹ سے بچے پالتی ہے، شوہر کی جو ہے وہ تذلیلیں بھی برداشت کرتی ہے، خوشی بھی برداشت کرتی ہے، غم بھی برداشت کرتی ہے، سسرال والوں کے تانے بھی برداشت کرتی ہے. لیکن کیا کرتی ہے کہ گھر کو جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، میں نہیں ادھر رہنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو بچانا ہے. یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے اور معاشرتی اقدار بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب مرد کی ذمہ داری یہاں آتی ہے کہ اس کی وفاداری گھر بچانے میں کاؤنٹ ہوتی ہے. مرد جتنا وفادار ہوگا، اپنے گھر کے ساتھ لائل ہوگا، اس کا گھر کوئی نہیں توڑ سکتا. ادھر سے بھی کوئی کان بھر لے، ادھر سے بھی کان بھر لے. میں اسی لیے کہتی ہوں کانوں کے کچے مرد، خود سر خود پسند لوگ، خود پسند مرد، اور یہ جو ہر وقت اپنی ماں کے پلو سے رہنے والے مرد ہیں کہ جنہوں نے سننی ہی جو ہے وہ ماں کی پازیٹیو نیگیٹو ہر بات ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. اسلام نے ماں باپ کا مقام دیا ہے، میں مانتی ہوں ماں باپ کی عزت لازم ہے، لیکن کہیں ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں میاں اور بیوی دونوں پہ چیزیں لازم ہیں. جو میں یہ بات آپ کو شوہر کی طرف سے کر رہی ہوں، یہ بیوی کی طرف سے بھی اتنا ہی لازم ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی دونوں جب اس کو نبھائیں گے تبھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلے گی. وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کی بات تو کبھی بھی نہیں سننی چاہیے، ایک وہ جو سب کے سنتا ہے، ہاں، اور ایک وہ جو کسی کی نہیں سنتا. کسی کی نہیں سنتا. ایسے ہی ہے. جی بالکل. اب چونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں چل رہی ہیں آپ کے بارے میں، آپ معروف ہیں پاکستان میں، لوگ آپ کو جانتے اور پسند کرتے ہیں، کچھ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئیں اور آپ نے خلا دائر کر دی حارث کھوکھر کے علیحدگی کے لیے؟ آپ اس سے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی میں نے خلا دائر کی ہے. میں نے اپنے گھر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. کوئی بھی عورت اپنی خوشی سے خلا دائر نہیں کرتی. اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب میں نے تنگ آ کے، پریشان ہو کے، تذلیلیں کروا کے، گالیاں کھا کے، تشدد سہ کے، ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کا بدتمیزیاں سہ کے. جسمانی تشدد بھی؟ جی جسمانی تشدد بھی سہا. اچھا ٹھیک. اور وہ ان عورتوں کے لیے سہا جن کی کوئی ورتھ نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ ناجائز عورتیں تھیں.
ان کے لیے سہا جن کا کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. میں حلال تھی, میرا ایک حلال رشتہ تھا, میں بیوی تھی, میری رسپانسبلٹی میرے شوہر کی, میں ذمہ داری تھی. لیکن اگر میرا شوہر ذمہ دار نہیں ہے, نہ وہ مجھے خرچہ دیتا ہے, نہ وہ میری لائبلٹیز پوری کرتا ہے, اور اوپر سے میں نے ہی خرچہ کرنا ہے, میں نے ہی سارے پیسے اس پہ لگانے ہیں, میں نے ہی اس کی ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے. میری رسپانسبلٹی تو گھر سنبھالنے کی تھی نا, لیکن گھر بچانے کی رسپانسبلٹی تو میرے شوہر کی تھی. ڈاکٹر صاحب اس میں پہلا ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر میں آپ کے لیکچرز کو سنتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ریلیشن شپ پہ کیا بات کر رہی ہیں. جی تو چونکہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے, کوئی سوال آپ کو ناگوار گزرے اس کی پیش کی معذرت ہے, جی. لیکن سوال پوچھنا میرا حق ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ سب سے پہلا یہ آپ کی قابلیت پہ سوال ہے کہ جس پرسن کو آپ نے چوز کیا اتنے عرصے کے بعد, سب سے پہلے آپ ہی سمجھ نہیں سکیں کہ وہ کتنا ایفیشینٹ ہے اور کتنا قابل ہے کہ میں ڈاکٹر نبیہ علی خان اس کی وائف بن جائے, بیوی بن جائے. غلطیاں ہمیشہ بہت باشعور لوگ کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. ذہین لوگ ہی غلطی کر کے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی غلطی بے وقوفوں سے نہیں ہوتی. بے وقوف تو اپنے راستے پہ چلے جا رہا ہے, وہ تو بے وقوفی کر رہا ہے, وہ تو غلطی پہ غلطی کر رہا ہے. لیکن اگر ایک باشعور انسان غلطی کر رہا ہے تو اسے اپنی غلطی سے سیکھنا ہے. دیکھیں, لوگوں کو پہچاننے میں ہم کبھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں, اور میں نے جیسے اپنی زندگی کے لیے جو فیصلہ لیا وہ بڑا جو ہے وہ میں نے اس پہ سوچ بچار کی تھی. میں نے یہ سوچا تھا کہ 6 سال میں جس شخص کے ساتھ بے لوث کھڑی رہی ہوں, جو ساری دنیا اس کے مخالف تھی, لیکن میں ایک اکیلی تنہا اس کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ میرے ساتھ کھڑا تھا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دے دے. اچھا, مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کے خواتین کے ساتھ سلام دعا ہے, بات چیت ہے, لیکن میں اس چیز کو کوئی اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی تھی کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی پروفیشن ہے اس کا, میرا بھی پروفیشن ہے, میں نے بھی مردوں سے بات کرنی ہے, اس نے بھی عورتوں سے بات کرنی ہے. لیکن عورتوں اور مردوں سے بات کرنے کی بھی کوئی لائن اور لینتھ ہوتی ہے, کوئی حدود ہوتی ہیں, کوئی ساتھ کام کرنے کی کوئی بات چیز ہوتی ہے. اب اگر آپ کسی عورت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے اور وہ کس جگہ پہ رہتی ہے اور کیا آپ اس سے مل سکتے ہیں, تو آپ کو کیا اتنی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو کسی عورت سے جو ہے وہ یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے؟ یا میں کسی مرد سے, میں پروفیشنل کسی سے تعلق میں ہوں تو میں اس سے کیوں پوچھوں گی کہ وہ کہاں رہتا ہے یا اس کا گھر کہاں پہ ہے یا وہ کتنے بجے گھر آتی ہے یا آتا ہے؟ میرا اس سے کیا لینا دینا, میرا تو میرے کام سے لینا دینا ہے. لیکن جب ایسے سوالات جو ہے وہ ایک بیوی اپنے شوہر کے واٹس ایپ پہ دیکھے گی تو کیا وہ شوہر سے سوال نہیں کرے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے آپ ان کا موبائل چیک کرتے تھے؟ نہیں, میں ان کا موبائل پہلے تو بالکل چیک نہیں کرتی تھی. اچھا, یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اس حق میں نہیں ہوں, میں بیویوں کو بھی یہ کہتی تھی کہ موبائل فون چیک نہ کریں. پھر مجھے شک ہونا شروع ہوا, جس کا وہ ذکر اکثر جو ہے وہ اپنی باتوں میں کرتا رہا کہ یہ شک کرتی تھی. موبائل فون پہ اس کا بہت زیادہ موبائل فون کا استعمال, اس کے 4 واٹس ایپ. ٹھیک ہے. میں نے کہا 4 واٹس ایپ, ایک شخص جس کا کوئی بزنس نہیں ہے, جو کماتا نہیں ہے, جو اپنی بیوی کی لائبلٹیز پوری نہیں کر سکتا, جس کی بیوی ہی اس کو کما کے دے رہی ہے اور اس کا خرچہ اٹھا رہی ہے. جب آپ کسی کی بہن بیٹی سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو سوچ کے کرتے ہیں نا کہ بھئی میں اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں. میں اس کو, میری ذمہ داری میں شوہر کی تھی نا کہ شوہر نے میرا خرچہ اٹھانا تھا کہ میں نے شوہر کا خرچہ اٹھانا تھا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, شوہر نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کی ہے, بالکل ہے, شوہر کی ذمہ داری تھی. اچھا, اب موبائل فون جب میں نے جو ہے وہ چیک کیا, نہیں, اس سے پہلے ایک بات ہے, آپ پر جو سب سے بڑا الزام ہے نا دوسری طرف سے, جی, وہ ہے کہ آپ شکی مزاج ہیں. جی, اور اس شک کی وجہ سے پھر آپ نے, جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کا موبائل فون چیک کیا اور اس پہ میسیجز تھے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ کہتی رہی ہیں یہ وہ نہیں ہوا, کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ نبیہ علی خان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, بالکل. تو ایک طرف آپ لوگوں کو تبلیغ یہ کہہ رہی ہیں خواتین کو کہ موبائل فون نہیں چیک کرنے چاہیے. ہاں, تو میں بھی نہیں کرتی تھی. Whatever the reason behind that, لیکن میری وہ ویڈیوز بھی اٹھایا کریں جس میں نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس شک ہے تو آپ کے پاس ثبوت بھی ہونا چاہیے. ثبوت تو اکٹھے کرنے چاہیے نا, کہ ثبوت نہیں اکٹھے کرنے چاہیے. یہ تو ایک بیوی کا حق بنتا ہے. اور میری وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ثبوت آپ اکٹھے کر کے پھر بات کریں. تو میں نے جب میسیجز دیکھے, اس نے کہا یہ میرا پاسورڈ ہے, یہ لو تم فون جو ہے وہ چیک کر لو. اب وہ فون جب میں نے چیک کیا, یا رات کے کسی پہر میں 12-1 بجے, رات کے اتنے ٹائم میں جو ہے وہ کسی عورت کو کیا لگے, یا آپ نے کسی کو میسیجز کیے ہوئے تو کیوں کیے ہوئے. کبھی کبھاری فون چیک کرتی تھی, لیکن کبھی کبھاری کچھ نہ کچھ نکل آتا تھا. کبھی کسی ایڈوکیٹ صاحبہ سے بات ہو رہی ہوتی تھی
تم کہاں رہتی ہو, تمہارا گھر کہاں ہے, تمہارا فلانا کہاں ہے. میں نے اس کو نارمل لیا. اچھا میں نے اس کو کوئی زیادہ جو ہے وہ اس میں نہیں گئی. میں نے کہا کوئی نہیں, چلیں بات ہو رही ہے, اٹس اوکے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. شک کا مجھ پر صرف الزام ہے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ لیا نا, اس کے بعد برداشت کرنا کسی عورت کے لیے ناممکنات میں سے کیا ہے. دیکھا آپ نے؟ بہت کچھ دیکھا. کیا دیکھا؟ میں ان کے گھر گئی, 3 مہینے میں ان کے گھر کے اندر رہی ہوں. میں نے وہاں پہ ایسی حرکات دیکھی ہیں کہ جو میں بتاؤں تو میں خود شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ میں, کوئی بندہ جو ہے وہ بڑے اتفاق سے کہہ رہا ہے کہ ہم بہت شریف لوگ ہیں, بہت عزت دار لوگ ہیں. تو شریف لوگ اور عزت دار لوگ جو ہے وہ اپنی بھابھیوں کے کمرے میں ایسے منہ اٹھا کے تو نہیں جاتے کہ اگر بھابھی لیٹی ہوئی ہے وہاں پہ تو آپ منہ اٹھا کے جو ہے وہ بھابھی کے کمرے میں جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. بیوی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ کہاں ہیں, اور آپ اپنی بھابھی کے کمرے میں کیا کر رہے تھے. نہیں ہو سکتا ہے کوئی کام بھی تو ہو سکتا ہے نا, جب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جی, تو میں جاؤں, میری بھی بھابھی ہیں, تو میں ان سے کہوں مجھے یہ چاہیے. آپ بھابھی کے پاؤں دبائیں گے یا بھابھی کے پاؤں کے پاس جو ہے وہ بیٹھیں گے, بھابھی لیٹی ہوں گی, نہ دوپٹہ پہنا نہ کچھ پہنا, اور آپ ادھر جو ہے وہ کمرے میں نیچے بیٹھے ہوں گے. بتائیں, اچھا ایسا ہوا ہے؟ آپ کی بھابھی کچن میں کام کر رہی ہوگی, آپ ان کے کندھے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے؟ نہیں میں تو نہیں. آپ بتائیں, نہیں بالکل بھی نہیں. آپ کی بھابھی کمرے میں اکیلی ہوگی, آپ نوک کر کے جائیں گے, یا آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ, آپ کی بیوی گھر میں موجود ہے اور بھابھی موجود ہے اور باقی کوئی نہیں ہے گھر میں, تو آپ ان کے کمرے میں جو ہے وہ پائے جائیں گے؟ نہیں میں تو پیرنٹس کے سامنے بھی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا. بھابھی تو بہت دور کی بات ہے نا, پیرنٹس کی لائف تو ظاہر ہے ایک کمرے کے اندر کی لائف ہے. ایک بیوی ناشتہ بنا رہی ہے, میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور میرے کمرے کا دروازہ بند ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اندر کون ہے. جب میں دروازہ جو ہے وہ بند ہے, میں جو کھولتی ہوں دیکھتی ہوں تو اندر جو ہے وہ ان کی بھابھی صاحبہ جو ہے وہ موجود ہیں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. اچھا ان کی ایکسیس آپ کے کمرے تک ہے؟ جی, ان کی ایکسیس میرے کمرے میں میری کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی میں تیار ہونے آئی تھی آپ کے کمرے میں. اچھا. میں نے کہا لیکن اگر آپ تیار ہونے آئی تھی تو دروازہ کھلا ہونا چاہیے نا, دروازہ بند تو نہیں ہونا چاہیے. اور ہسبینڈ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹا ہے, تو آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس دن سے کلیش شروع ہو گیا تھا. تو اس کا جواب کیا ملا آپ کو؟ اس کا جواب یہ ملا کہ میرے کمرے میں جو ہے وہ وائٹ واش ہو رہی تھی, تو میں آپ کے کمرے میں جو ہے وہ تیار ہونے آئی تھی. تو میں نے کہا آپ نے مجھے تو نہیں انفارم کیا کہ آپ میرے کمرے میں جو ہے وہ آ رہی ہیں. میں آپ کے کمرے میں جاؤں گی تو آپ کو انفارم کر کے جاؤں گی. میں کچن میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوں اور میرا شوہر اندر ہے, دروازہ بند کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں تھا, آپ نے دروازہ بند کیوں کیا؟ میری اس بات پر کلیش شروع ہوا اور پھر مجھے گھر سے نکالنے کی سازش شروع ہو گئی. کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ مجھے گھر سے کیوں نکالا گیا. آپ کے ہسبینڈ کو جب آپ نے یہ بتایا, ظاہر ہے ڈسکس کیا ہوگا کہ یہ ہسبینڈ کیا اسی ہوگا؟ کمرے میں موجود تھا. نہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے ڈسکس کیا نا کہ یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. ایک دم تو نہیں نا کوئی کلیش ہو گیا, آپ نے پہلے بتایا ہوگا, میں نے بتایا کہ بھائی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, اچھا میں ان چیزوں کو اگنور کرتی رہی. میں کہتی رہی کہ چلیں یہ شاید یہ لوگ آپس میں بہت فرینک ہیں تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. میں نے کوئی شک نہیں کیا, کوئی ایسی بات نہیں تھی, نہ میری کوئی لڑائی ہوئی وہاں پر, نہ میں نے کوئی فساد ڈالا, کچھ نہیں. میں پھر بھی جو ہے وہ چلتی رہی. میں نے ان کو 1-2 دفعہ منع کیا کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے, یہ جو خواتین آپ کے ساتھ انوالو ہیں ان کو ذرا کہیں کہ یہ نہ آپ کو رات کے 2-2 بجے تک جو ہے وہ کالز یا میسج کیا کریں, اچھا نہیں لگتا, کسی بھی بیوی کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا. تو اس نے کہا تم کون ہوتی ہو مجھے منع کرنے والی, میں جس سے مرضی بات کروں, مجھے رات کے 2 بجے کال آئے, صبح 4 بجے کال آئے, تمہیں جس کی کال آتی ہے. میں نے کہا مجھے تو کسی کی کالز نہیں آتی, میرے ساتھ تو رات کے 2-2 بجے تو مجھے کوئی پروفیشنل بندہ کال کرتا ہی نہیں ہے, اور کوئی کرے گا بھی کیوں؟ وہ وقت ہی نہیں ہے پروفیشنل, وہ وقت ہی نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کا. تو یہ عورتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا جی, اس بات پہ بھی اس نے لڑ کے بدتمیزی کی. شادی کے تیسرے دن مجھ پہ تشدد کیا گیا, مارا گیا مجھے. فزیکلی آپ کو مارا گیا؟ فزیکلی مارا گیا. میرے صرف آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے کہ باقی لوگوں کی انوالومنٹ بھی تھی وہاں؟ اچھا میرے ہسبینڈ کی طرف سے, کیونکہ ان کے موبائل پہ رات کے 2 بجے, یہ شادی کا تیسرا دن ہے, نکاح ہمارا ہو گیا, رخصتی ہو گیا, میں چلی گئی ہوں وہاں پہ. تیسرا دن ہے, رات کے 2 بجے ایک لڑکی کی کال آ رہی ہے اور مسلسل کالیں کر رہی ہے. پہلے وہ میسیجز ٹک 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 ٹوں 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 بج رہا تھا. اس کے بعد یہ کچن میں تھے, تو میں نے جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی, تو اس نے جلدی سے آ کے فون میرے سے جو ہے وہ چھین لیا. میں نے کہا کس کا فون آ رہا ہے؟ کسی کا نہیں, وہ ایسے ہی جو ہے وہ فون آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کوئی فاطمہ نامی لڑکی ہے, اس کا فون آ رہا ہے اور یہ رات کے 2 بجے آپ کو کیوں فون کر رہی ہے؟ نہیں تم مجھ پہ اب حکمرانی جمائے گی, تو یہاں پر جو ہے وہ منسٹر لگی ہوئی کہ تجھے بتائیں کہ کس کی کال آ رہی ہے. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا یہ کون سی لینگویج ہے, آرام سے بات کرو, کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم اس ٹائم کال نہیں کر سکتی, میں تمہاری بیوی ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میں منع کروں تمہیں. لو تم شکی عورت, تو جاہل عورت, تو فلانی عورت, تو بدتمیز عورت, خبردار جو میرے موبائل فون کی طرف جو ہے وہ دیکھا جو مرضی مجھے کال کرے. میں نے کہا میں نے اس کا ابھی اس کے میسیجز جو ہے وہ اوپر آ رہے تھے, اوپر لکھا تھا مجھے 10,000 روپیہ دو, تو یہ تم سے پیسے کیوں مانگ رہی ہے؟ وہ تو ادھر سے اس کی امی آ گئیں سن کے,
یہ تو ہماری کزن ہے, یہ تو ہماری کزن کی بیٹی ہے, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے, وہ سب سے پیسے مانگتی ہے, وہ میرے شوہر کو بھی کالنگ کرتی ہے اور وہ فلاں. میں نے کہا مینٹلی ڈسٹرب رات کے 2 بجے اس کو عقل ہے مینٹلی ڈسٹرب کو کہ میں نے پیسے مانگنے اور میں نے اس بندے کو جو وہ کال کرنی ہے تھی میسج کر کے, اور آپ کیوں اس کی سائڈ لے رہی ہیں اپنے بیٹے کی؟ اچھا یہ آپ کی ساس کہہ رہی ہیں. ہاں میں نے کہا آپ کو اس کی سائڈ نہیں لینی چاہیے آنٹی, آپ کو تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ رات کے 2 بجے تمہیں کیوں کال آ رہی؟ تیسرے دن تیسرے دن جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ دیکھیں ایک تضاد آ گیا. آپ نے کہا کہ جی جب آپ کو مکمل شک ہو گیا تو آپ نے موبائل فون کو چیک کیا, جو آپ کا حق ہے, بالکل حق ہے, میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن یہ شادی کے تیسرے دن ہی آپ نے موبائل بھی دیکھ لیا, فاطمہ کا میسج بھی آپ نے پڑھ لیا. کیسے دیکھ لیا؟ یہ موبائل یہاں پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے سائڈ ٹیبل پہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی میسج آ رہا ہے تو وہ میسج سب سے پہلے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہاں پر جو پڑا ہوا ہے اور میں یہ سائڈ پر جو ہے وہ بیٹھی ہوں اور یہ ٹیبل میرے ساتھ ہے, تو مجھے سامنے جو نظر نہیں آ رہا کہ کس کا جو میسج آ رہا ہے یا کس کی کال آ رہی ہے. آج کے دور میں اتنا بھولا کوئی بھی نہیں ہے, اور جرنلسٹ بالکل نہیں ہے. میں بھی جرنلسٹ ہوں جی, میں نے اتنے کورس لگائے ہوئے ہیں کہ اوپر کوئی میسج نہ آ جائے. ہاں تو ابھی تو شادی کے اوپر میسج آ رہے تھے, وہ کافی دیر سے پیسے پوسے جو مانگ رہی تھی. اچھا وہ پیسے مانگ رہی جی وہ مانگ رہی تھی. میں نے اس کو ان کو منع کیا. اس نے کہا کہ آئندہ میرے فون میں نہیں گھسنا. اس نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کی تو مجھے بالوں سے پکڑ کے بیڈ پہ سے نیچے گرایا, مجھے ٹھڈے مارے, جوتے مارے, بدتمیزی کی, اور اس کی ماں تماشا دیکھ رہی تھی وہاں کھڑی ہوئی. تو کسی نے روکا نہیں؟ وہ کہتی ہے اب چھوڑ دو کیا کر رہے ہو, جو ہے وہ محلے والے سن لیں گے, محلے والے آ جائیں گے, تم کیوں یہاں پر جو ہے وہ شور مچا رہے ہو, لو ہی شادی کے تیسرے دن ہی تم لوگوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, یہ تو معاملہ آگے چلے گا ہی نہیں. اس نے نہ آ کے مجھے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں, میں تڑپ رہی ہوں, یہ بندہ مجھے جانوروں کی طرح مار رہا ہے. وہ ماں بیٹے کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آ جاؤ تم ادھر آ کے جو ہے وہ سو جاؤ, دفع کرو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ پڑا رہنے دو. میں حیران پریشان کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے. وہیں آپ کو محسوس ہو گیا کہ آپ کا غلط فیصلہ تھا شادی کا؟ مجھے نکاح والے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرا غلط فیصلہ ہے. 40 تولے سونا پہن کے جو میں اتنی خوش ہو رہی تھی, میں پوچھنے لگا تھا بھائی ٹھیک ہے, میں خوش ہو رہی تھی بہت. میں نے عوام کو بھی بتا دیا, لوگوں کو بتا دیا 40 تولے پہنا ہوا ہے, 40 کلو پہنا ہوا ہے, منہ سے نکل گیا 40 کلو. 40 تولہ نہیں 40 تولے تھا. اچھا, لیکن وہ اسی دن اتروا لیا گیا تھا. حارث نے آپ کو کتنا سونا پہنایا؟ کوئی سونا نہیں پہنایا. وہ کہتے ہیں میں نے 20 تولے دیا. کہاں ہے؟ یہ آپ نے بتانا. نہیں کوئی سونا نہیں پہنایا. وہ جو سونا پہنایا تھا نا, جس میں وہ 20 تولے ان کے دوست کی طرف سے اور 20 تولے ان کی امی کی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹ ہے, وہ اسی ٹائم جولر کو واپس کر دیا تھا. رینٹ پہ لے کے آئے ہوئے تھے وہ سونا کی چلی شادی. مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب اچھا میں اس بات کو حقیقت نہیں سمجھ رہا, ٹھیک ہے آپ مجھے آپ نہ سمجھیں. نہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں اگر کوئی عام لڑکی ہو نا, اس کے ساتھ وہ اسٹوری سنائے, لیکن ڈاکٹر نبی علی خان ہے جن کو لوگ جانتے ہیں, جن کی ایکسیس ہے, صحافی برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ کی جو آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, حالانکہ میں اس میں شامل نہیں رہا. تو بات یہ ہے آپ کو کوئی بدھو نہیں بنا سکتا, یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن کچھ اچھا تو مجھ سے سونا پہنایا ہوا اتروایا تو جا سکتا ہے, بدھو نہیں بنا سکتا. اب مجھے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سونا اتار دو, ہم نے جانا ہے, اب جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا, تو مجھے تو یہی پتا ہے نا کہ یہ سونا جو ہے وہ بعد میں چلے امی کے پاس رکھا ہوگا یا کہیں رکھا ہوگا, تو مجھے بعد میں جو ہے وہ مل جائے گا, میرا سیٹ ہے. لیکن وہ جب جولر بھائی آئے اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کے میں نے وہ اتار کے ان کو دیا, تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس رہے گا سیٹ. تو کہنے لگے نہیں بھابھی, یہ تو میں نے صرف پہنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دیا تھا. آپ نے دیکھیں اپنے ہسبینڈ پہ, سابق ہسبینڈ ہی کہیں گے, آپ نے خلا دائر کر جی میں نے خلا دائر کر دی. جی آپ نے کر دیا. اور خلا دیکھیں میں نے تو خلا دائر کر کے نوٹس بھیجا تھا, اس نے طلاق کا نوٹس جو ہے وہ اپنے چینل پہ لگا دیا. ویوز کا اتنا بھوکا آدمی ہے کہ اسی ٹائم جو ہے وہ اس نے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے طلاق پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. کچھ دن پہلے میں نے اس کو اور اس کے باپ کو فون کرتے ہوئے سنا. ہر وقت باپ اور ماں کی کال سے وہ چلتی تھی, میسیجز چلتے تھے. ماں باپ ہر وقت یہ کہتے تھے تم جو ہے وہ اس کو طلاق دو, دفع کرو, ہم تمہاری شادی ایسی جگہ کریں گے جو وہ گاڑی بھی لے کے آئے گی, وہ گھر بھی لے کے آئے گی, وہ پیسے لے کر آئے گی, ہم تمہاری شادی ایسی جگہ کریں گے, دفع کرو. کیونکہ نکھٹو بندہ تھا نا, کرتا کراتا تو کچھ تھا نہیں, گھر میں پڑا رہتا تھا سارا ٹائم, کوئی جاب نہیں کرتا, صرف جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پہ جو بکواس کرتا ہے, اس کے بعد جو اس سے جو پیسے کماتا ہے وہی پیسے آتے ہیں اس کے پاس, اور تو کوئی پیسے نہیں ہے. آپ کو نان نفقہ حق مہر دیا انہوں نے آپ کو؟ نہیں جی, مجھے حق مہر نہیں دیا گیا. حق مہر 1 لاکھ روپے آپ کو نہیں دیا؟ نہیں جی, مجھے حق مہر کہا گیا تھا کہ 5 لاکھ دیں گے. اینڈ ٹائم پہ باپ نے کہا نہیں 1 لاکھ لکھو. اس نے اسی ٹائم باپ کے کہنے پہ 1 لاکھ لکھوا دیا. میں چپ کر گئی, میں نے کچھ نہیں کہا. 1 لاکھ بھی مجھے نہیں دیا گیا. آپ کو حق مہر بھی نہیں دیا؟ نہیں جی, مجھے حق مہر بھی نہیں. اور گولڈ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے. اور میں نے ان کو, ان کی ماں والدہ کو بھی گولڈ چڑھایا, ان کے والد صاحب کو بھی, اور اس نے بھی جو گولڈ کی چین پہنی ہوئی ہے وہ میں نے اس کو دی تھی.
اب آپ یہ دیکھیں میں نے گولڈ کی چین نہیں پہنی ہوئی لیکن میں نے اپنے شوہر کو گولڈ کی چین گفٹ کی کہ اس کو اچھی لگتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ ہمیں لیکچر بتاتی رہی ہیں خامند کو کیسے راضی کرنا ہے, خامند کی تو خاوند کی عزت کی نا, خوشنودی کیسے حاصل کرنا ہے, اس کو خوش کیا, اس کے لیے کپڑے خریدے, اس کے لیے 8 کھانے مہینے پکائے. میں شادی ختم ہو گئی. ہاں تو کیوں ختم ہو گئی؟ گالیاں کھاتی رہتی, نہیں آپ نہیں مار کھاتی رہتی, تشدد سہتی بالکل ٹھیک رہتی. ہے نا, بالکل آپ یہاں پر جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ کی کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ اگر کسی پر جو ہے وہ ایسا ذہنی یا جسمانی تشدد ہو رہا ہے تو وہ برداشت کرے. نہیں آپ پہ بھی ہو رہا ہے تو کوئی برداشت نہیں ہے. اور تو میں آپ کہہ رہا ہوں ایسا جو ہے وہ آپ دماد یا آپ ایسا جو ہے بہنوئی برداشت کریں گے کہ جو آپ کی بہن کو پیسے کے لیے جو ہے وہ ترسا دے اور اس کو 1 روپیہ نہ دیتا اور کچھ کماتا نہ ہو, اور یہ کہہ کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے کہ میں اپنے ابو کے جو ہے وہ ریسٹورنٹ پہ جا رہا ہوں اور اپنے گھر جا کر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جب شادی ہوتی ہے نا لڑکی کی, تو لڑکی کے گھر والے یا لڑکی خود, حق ہے اس کا, وہ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے, اس کی سیلری کیا ہے. آپ نے بھی اس چیز کا کوئی انالیسس کیا ہوگا؟ ہاں جی بالکل, انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابو کا ریسٹورنٹ ہے, وہاں سے جو ہے وہ میرا ہی حصہ ہے اس میں, اور میں نے بعد میں پتہ چلا کہ وہ 3 پارٹنرز ہیں, 3 پارٹنرز کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھولا ہے. اس کی بھی پہلی پروموشن میں نے کی تھی, اس ریسٹورنٹ کی بھی پہلی پروموشن میں نے کی تھی, وہ 10 ملین پہ گیا تھا اس کے اکاؤنٹ پہ. اچھا تو آپ گھر کے کام شام بھی کرتی تھیں, کھانا شانا بناتی تھیں؟ جی کھانا بھی بناتی تھی, اور میں ہمیشہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتی تھی کہ میں ایک اچھی بیوی جو ہے وہ بن کے دکھاؤں, میں ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ رہوں, اور میں نے ہر طرح سے اس کی خدمت کی ہے. لیکن جو جگہ اس کو اصل میں اس کی خوشی میرے ساتھ نہیں تھی, شاید وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا, اور اسی محبت کے چکر میں وہ بیچارہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہو گئی کہ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا, اور اس کی زندگی کی بھی غلطی. نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا تھا؟ میں نے کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجا, یہ بھی جھوٹ بولتا تھا, یہ خود راضی تھا تو اس نے نکاح کیا. مرد اگر راضی نہ ہو تو وہ نکاح کیسے کرے گا؟ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ نہیں کسی نے پیغام نہیں بھیجا تھا. مثلا اس کی کوئی بات سچ نہیں نکلی آج تک؟ نہیں کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا, کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے گروپ میں بات ہو رہی تھی. اچھا گروپ میں بات ہو رہی تھی. اس گروپ میں ایک اور صاحب بھی تھے جنہوں نے میں نے جنہیں کہا کہ میری امی جو میرا رشتہ دیکھ رہی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ عنقریب ہو سکتا ہے آپ لوگ میری شادی میں شرکت کریں نا, ایسے بات ہو رہی تھی. تو کہتا آپ کہاں شادی کر رہی ہیں, اس نے میسج کیا آپ کہاں شادی کر رہی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں, ابھی مجھے تو نہیں پتا, شاید امی نے کوئی جو ہے 1-2 لوگوں کو کہا ہوا ہے, تو کوئی رشتے جو ہے وہ اچھے آ رہے ہیں, اور کافی پڑھے لکھے اچھی فیملی ہے, باہر کے لوگ ہیں, مطلب آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, تو 2-3 رشتے آئے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں. تو آپ کو اپنے قریب کوئی نہیں نظر آتا, آپ جو ہے وہ اپنے قریب بھی تو دیکھیں نا, شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے ساتھ زیادہ لائل ہو اور آپ کے ساتھ چل سکتا ہو. میں نے کہا اچھا نہیں, مجھے تو کوئی قریب ایسا بندہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا, کون ہے بھائی آپ بتا دیں. کہتا ہے پرسنل میں آئیں. اچھا پرسنل میسج میں آئیں. اچھا پھر پرسنل میسج میں اس کی میری جو ہے وہ بات چیت شروع ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ سے شادی کر سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ 6 سال ہو گئے ہیں ہمیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے, میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا, لیکن اگر تم مجھے پسند کرتے ہو اور میرے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر بھی مجھے سوچنے کا موقع دیں, میں اپنی والدہ سے بات کرتی ہوں. اچھا یہ بات ہوئی, اس نے میڈیا پہ آ کے یہ کہنا شروع کر دیا اس نے مجھے پرپوز کیا تھا, میں تو راضی نہیں تھا. یہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا پہ بتاتا تھا کہ اس کو مطلب اس نے ساتھ رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب جتنا آپ ان کو پورٹریٹ کر رہی ہیں نا کہ وہ ان کے افیئرس تھے, خواتین سے ان کی گفتگو تھی, اچھا ان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا. مثلاً سارا پاکستان صرف یہی ہے کہ حارث کھوکھر کو ہی لڑکیاں میسج کریں اور اس کے ساتھ اس کا افیئر بھی بن جائے. کوئی اس بات میں مجھے کوئی وزن نہیں نظر آ رہا. مجھے بھی آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا. لیکن مجھے آپ کے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کر رہے ہیں نا پوڈ کاسٹ؟ مجھے تو ہو گئے ہیں کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 2009 سے. نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی کرنٹ افیئر کے پروگرام میں ہونا چاہیے تھا. یہ ججمنٹ آپ نے ٹھیک کی ہے, کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں, میں آپ کی پرسنالٹی کو سمجھ سکتی ہوں. پوڈ کاسٹ آپ کا لیول نہیں ہے. اچھا یہاں پہ میں امپریس ہو گیا ہوں سر, پوڈ کاسٹ آپ کا لیول نہیں ہے, آپ کا لیول ہے کرنٹ افیئرز, ٹھیک ہے, لیکن آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح حارث کھوکر کا وہ لیول نہیں ہے, لیکن حارث کھوکر جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے. کبھی کبھی مجبوری بھی ہوتی ہوگی بندے کی کوئی. خلا بہت ہو رہی ہے پاکستان میں, آپ نے بھی اب دائر کر دیا خلا. اچھا اس میں قانونی نقطہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں. یقیناً آپ نے اپنے جو لا ایکسپرٹ ہیں ان سے مشورہ کیا, آپ نے خلا دائر کر دیا, اس نے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا. اب دیکھیں نا, بات تو ختم ہو گئی. کیونکہ وہ انہوں نے ایک طلاق کا نوٹس آپ کو بھجوا دیا. اٹ مینس کہ وہ بھی یہ چاہ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہل ادھر سے ہی ہونی تھی, لیکن جو تشدد, جو چیزیں, جو تکلیفیں میں برداشت کر رہی تھی, اصل میں میں نے خلا پتہ کیوں جو ہے وہ سٹیپ لیا. یہ میرے بیٹے کے سامنے نا مجھے گالیاں دیتا تھا,
یہ میرے بیٹے کے سامنے مجھے تڑیاں لگاتا تھا. میں نے ان کی والدہ کو فون کیا, میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آنٹی میں گھر آنا چاہتی ہوں, مجھے گھر آنے دیں, آپ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا, ہم نے تمہیں گھر نہیں آنے دینا. یہ ساس کہہ رہی ہیں جی, تو نے ہماری بہو پہ جو ہے وہ الزام لگایا ہے اور اب ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ تجھے گاڑ دے گا. نہیں, آپ نے اس کی بھابھی پہ الزام اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ بھابھی کے ساتھ اس کے میں نے کہا بھائی میں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں, مجھے جواب دو نا ان چیزوں کا کہ یہ کیا چل رہا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو آپ جواب دو ان ثابت کر چیزوں کا. سکتی ہیں؟ نہیں ثابت کیا, میری آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ ہے. نہیں, وہ جواب دیں, آپ کہہ نہیں وہ جواب دیں, بتائیں نا, میں نے جھوٹ دیکھا ہے. میں بلاؤں ان کو پوڈ کاسٹ میں آپ کی بتائیں. اجازت سے؟ نہیں, آپ کیوں بلائیں اس کو, وہ سیلیبریٹی ہے جس کو آپ نے بلانا ہے. میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی جو میرے نام سے مشہور ہوا. تو آپ اس کو یہاں پر بٹھا کر جو ہے وہ کیا ثابت کریں گے کہ میں جھوٹی ہوں؟ آپ کے نام سے وہ آ مشہور کر ہوا؟ نہیں تو کس کے نام سے مشہور ہوا؟ آپ اسے جانتے تھے پہلے؟ نہیں. تو پھر آپ دیکھیں, آپ مرد ہو کے مرد کی سائیڈ اس طرح نہ لے کے آپ ایک عورت کو دبانے کی کوشش کریں. میں نے کون سی سائیڈ لی آپ ہے؟ مجھے نہیں دبا سکیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, میرا مقصد دبانا ہے ہی نہیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ بہت بڑا الزام آپ نے لگایا. میں نے کوئی الزام نہیں لگایا, میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا, بس ٹھیک ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. مجھ سے قرآن اٹھوا لیں آپ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب میں نے ان کے والدین کو بتایا اور جب میں نے ان کے بھائی کو بتایا تو انہوں نے کہا ہم تیرے پہ کیس کر دیں گے. میں نے کہا جاؤ بھائی, جہاں پہ کیس کرنا ہے جا کے جاؤ, کر دو کیس. کیونکہ آپ نے قرآن کی بات کی ہے تو میں آگے چلوں گا, یہ بات تو ادھر ہی ختم جہاں ہو گئی. کیس بھی کرنے جائیں گے نا, میرے کمرے میں اس کی بھابھی کیا کر رہی تھی, مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. یہ بغیر بتائے اس کے کمرے میں جو ہے وہ کیوں جاتا تھا, یہ کچن میں اس کے پیچھے کیوں جاتا تھا, اس کی بھابھی اس کے ساتھ فرینک کیوں تھی. اچھا, یہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, مجھے میرے شوہر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے کی اجازت نہیں تھی, اس کی بھابھی اس کی پلیٹ میں سے بوٹیاں اٹھا کے لے کے جاتی تھی. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تسلسل کے ساتھ وقتاً یہ فوقتاً آپ تسلسل کے ساتھ ہو رہا تھا جناب, یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا تھا. آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ نے بہترین فیصلہ کیا. جی میں نے بہترین فیصلہ کیا. تبھی ادھر آپ یو آر looking very satisfied that what you have done. Yes, ایک مشکل وقت ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ آپ کے لیے جو فیصلے کرتا ہے نا, لوگوں کی اصلیت دکھاتا ہے, اس سے آپ جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ کو تھریٹس آ رہی ہیں کوئی؟ ہاں جی, مجھے تھریٹس آ رہے ہیں. کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ میری ساس نے بھی مجھے کہا تجھے گاڑ دیں گے, تیرے بچے کو اٹھا لیں گے, تیرے بچے کے ساتھ اگر تو نے ہمارے خاندان پہ بات کی. آپ یہ آڈیو چلا دیں. کون سی آڈیو؟ میں ابھی آپ کو جو وہ آڈیو سنا دیتی ہوں. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جی میرے پاس ثبوت ہے. جی سنائیں ڈاکٹر صاحبہ. میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتی بھائی, نہ میں کسی پر جو ہے وہ الزام تراشی کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہے ہم پر جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے نا, تو ہم تجھے گاڑ دیں گے اور تیرے جو ہے وہ ٹکڑے کر دیں گے. یہ تو لائف تھریٹ ہے. جی یہ دیکھیں. اگر ہم بیٹیاں پہ تماشا نہیں لگاتی تو جو الزام آپ لگا رہی ہیں ابھی متین گاڑ کے رکھ دے گا, ساری فیملی ہماری آپ کو گاڑ کے رکھ دے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں. تو جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ غلط ہے. اور پھر ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے, آپ بھی الزام لگائیں گے آپ کی بھابھیوں پہ اور آپ پہ, ٹھیک ہے, ہم بھی لگائیں گے. پھر یہ الٹا پڑھتے ہیں, جب یہ پکڑے جاتے ہیں یہ الٹا پڑھتے ہیں. رکھ دیں گے, تمہیں یاد رکھنا اس طرح کی. یہ میری ساس کی لینگویج ہے. اچھا, آپ کے گھر میں جو کچھ کوئی نہیں ہے, آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو جو ہے وہ اس کو نیگلیکٹ کر دیں گی. میں خود آپ کو لے کے آتی ہوں. اچھا, اس میں ایک لفظ ہے ڈاکٹر صاحبہ جو میں نے نوٹ کیا ہے. جی بتائیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی آپ پر الزام لگائیں گے. جی کہہ رہی ہیں ہم بھی آپ پہ الزام لگائیں گے اور ہم بھی آپ کی بھابھی پہ الزام مطلب ہے لگائیں گے. کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, الزام لگائیں گے. الزامات تو پھر لگتے رہتے ہیں نا. تو ابھی وہ الزام لگائیں گے نا, آپ کے پوڈ کاسٹ کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے الزام لگانے. وہ میرے گھر کو گندا کریں گے, میرے بھائیوں کو, میری بھابھی کو, کیونکہ میں نے نام لے دیا نا. نہیں مجھے کیا پتا بھائی آپ کے پیچھے پڑیں گے کس کے پیچھے پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں شوہر کی بات سن لیں. کیا جھوٹ بولا میں نے؟ لینگویج دیکھیں. سوری مانگ. کس وجہ سے سوری مانگوں؟ یہ جو بہت عزت دار اور شریف بنتا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس کا. کیوں نہیں باز آ رہی وہ, کیوں نہیں مجھے آنے دے رہے گھر؟ پتہ چل گیا یا اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی؟ اس کے شوہر کو کیا بات پتہ چل گئی؟ اس کے شوہر کو جو ہے وہ کیا بات پتہ چل گئی؟ اس کے شوہر کو پتہ لگ جائے بات, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ تجھے چھوڑے گا نہیں, مجھے نہ چھوڑے. سب سے پہلے تمہارے بچے کو نہیں چھوڑے گا. سب سے پہلے تمہارے بچے کو نہیں چھوڑے گا. لکھا رہے ہو تم مجھے. یہ حارث کھوکھر کا میسج. جی اس لیول کی دشمنی پہ نہ اتر. میرے بچے کو نہیں, کیا کرو گے تم میرے بچے کو؟ اس لیول کی دشمنی پر نہ اکساؤ. اوئے تم نے ارتضا سے دشمنی کی, ارتضا بٹ کہتے ہیں تم نے وہ یوٹیوبر ہے بشرا شکیل اور روبی ملک اور ارتضا بٹ, اس سے دشمنی لی ہے, وہ تمہیں تون کے رکھ دیں گے. چل بھائی مجھے گاڑ, میں بیٹھی ہوں یہاں پہ, آگے مجھے گاڑ.
ڈاکٹر صاحب یہ تو لائف تھریٹ ہے بالکل سیدھا سیدھا. جی لائف تھریٹ. آپ کے بیٹے کے لیے بھی تو آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی ہے اس میں؟ نہیں جی میں نے کوئی ابھی تک قانونی کارروائی نہیں کی. میرے پاس اس کی وہ والی آڈیوز بھی ہیں جس میں یہ گالیاں بک رہا ہے مجھے. اس نے مجھے گندی گالیاں میرے بچے کے سامنے دی ہیں. میرے بچے کے سامنے اسے بٹھا کے کہتا ہے سنو میں تمہیں تمہاری ماں کی جو ہے وہ کرتوت بتاتا ہوں, یہ کتنی گھٹیا عورت ہے, یہ شک کرتی ہے, یہ سب پہ شک کرتی ہے, اس نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کیا, اس نے تمہارے باپ کے ساتھ وہ کیا. اس کی ذہنی صحت کو خراب کر رہا تھا یہ بندہ. میں نے تب جا کے خلا کا فیصلہ لیا, ورنہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اس نہج تک نہیں پہنچتی. آپ کے سسر کا کیا کردار ہے؟ ان کو بھی میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں آپ سسر کا کردار آپ نے پہلے دیکھ لیا نا, آپ عورتوں کی مولا جٹ ہیں اور آپ غبارے میں ہوا ہیں اور آپ بات کو ریپیٹ کرتی ہیں اور شک کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ سب مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں شک کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں آپ حارث کو دوستوں سے نہیں ملنے جانے دیتے تھے. اچھا حارث تو دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے, یہ شیشہ پیتا ہے, اسے میں نے شیشہ پینے سے منع کیا. یہ میرے گھر میں جو ہے وہ شیشہ لگا کے بیٹھ جاتا تھا. میں نے اس کو کہا کہ اس پر جو ہے وہ FIR ہے شیشے پر, یہ نہ پیو. اس نے کہا میرے دوست بھی یہاں پر آ کر پئیں گے. اس نے اپنے جو ہے وہ لچے لفنگے دوستوں کو جو ہے وہ باہر بٹھا کے جو ہے وہ شیشہ پلانا شروع کر دیا. میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ تمہاری مہربانی ہے. کہتا پھر میں اپنے گھر جا رہا ہوں. بار بار مجھے تڑیاں لگاتا میں پھر اپنے گھر جا رہا ہوں, میں نے پھر یہاں نہیں رہنا اگر تم نے میرے دوستوں کو بھی نہیں یہاں پہ گھسنے دینا, شیشہ بھی نہیں ہمیں پینے دینا. میں نے کہا یہ تم نشہ کیوں کرتے ہو, کیوں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہو. ہر وقت شیشے کے پیچھے جو ہے وہ پاگل ہے, شیشہ کیفوں میں جا کے جو ہے وہ بیٹھنا. میں نے اس کے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا بیٹا شیشہ کیفوں میں رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیٹھا رہتا ہے, وہاں پہ غلط وہ قسم کی جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں, وہاں پہ غلط کام جو ہے وہ ہوتے ہیں, وہاں پہ نشہ فروخت ہوتا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو روکیں. تو وہ کہتے تھے وہ لڑکا ہے وہ جہاں مرضی جائے. آپ کون ہوتی ہیں کہنے والی؟ وہ تو غالباً پروفیسر بھی ہیں اور اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں, تو آپ کوئی ایکشن نہیں ان کی طرف سے نظر آیا؟ اچھا دیکھیں وہ اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں تو پھر وہ اپنی بہو کے بارے میں جا کے کسی میڈیا پر بیٹھ کر یہ ساری باتیں جو ہے وہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہیں تو جو ہے وہ اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے تھا. ان کی بھی لینگویج سنوا دوں آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ خلا لے لو, تم خلا لے لو. جی یہ میسج ابھی جو ہے وہ میرے دوسرے والے فون میں, اس میں نہیں ہے. اچھا ان کا بھی, وہ بھی آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ جی وہ بھی تھریٹ کر رہے تھے کہ خلا لو. اور پھر یہ مجھے کل پرسوں مطلب 3-4 دن پہلے جب یہ یہاں سے لڑکے گیا میرے گھر سے, یہ خود کپڑے اٹھا کے گیا. میں نے اس سے صرف یہ کہا تھا کہ حارث میری طرف بھی کبھی پیار سے دیکھ لیا کرو, مجھ سے بھی بات کر لیا کرو. ہر وقت آپ فون میں بیزی رہتے ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری کوئی پرسنل لائف نہیں ہے. ہم شادی کے بعد آپ مجھے کہیں لے کے نہیں گئے, میرے لیے آپ نے کبھی کوئی گفٹ نہیں خریدا, میری کبھی تعریف نہیں کی. آپ ہمیشہ مجھ میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں, لوگوں کے سامنے ولاگس پہ میرے ساتھ بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں. یار اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ خدا کے لیے, لیکن میرے ساتھ یہ میری تذلیل تو نہ کرو. یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ نے دوسری شادی سے ان کو منع کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ پھر مجھے چھوڑیں اور آگے جائیں. دیکھیں دوسری شادی کی دھمکیاں مجھے بہت دینا شروع ہو گیا تھا. اب تو بہت زیادہ دے رہا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اور میں فلاں کر لوں گا. وہ شاید عورت جو اس کے ساتھ تھی ایسوسیٹ جو بھی تھی, وہ اس کو جو ہے وہ اس چیز پہ اکسا رہی تھی کہ اسے کسی طریقے سے جو ہے وہ چھوڑو. اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آگے آ کے جو ہے نا وہ اس نے مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اور پھر جب اس نے میرے بچے کے سامنے میری تذلیل کی نا, تو کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی. میرا معصوم بچہ ہے. جی بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے. نہیں ادھر ہی رہتا, اسی گھر میں رہتا تھا؟ نہیں میں تو اپنے بھائی کے گھر میں رہتی تھی نا بھائی. میں اس کو کہتی رہی مجھے اپنے گھر. آپ مجھے بتائیں ایک شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو گھر دینا کہ نہیں؟ اس نے مجھے گھر نہیں دیا. آپ کہتے ہیں میں گھر بساؤں, مجھے بتائیں میں کون سا گھر بساؤں جس گھر میں اس کے والدین نہیں مجھے گھسنے دے رہے, جو میں اپنے بھائی کے گھر پر بیٹھی ہوئی ہوں. میرا تو اپنا کوئی گھر نہیں ہے بھائی. میرا کون سا گھر ہے مجھے بتائیں, میں کون سا گھر بساؤں؟ اس کی ذمہ داری آپ کہہ رہی ہیں کہ کماتا بھی کچھ نہیں ہے, کماتا بھی کچھ نہیں. افورڈ کون سسٹم کیسے چلتا رہا؟ اپنے ماں باپ کو کما کے جو بھی جو ہے وہ ہماری جو آتا تھا ہمارے پیسوں سے, جو سوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے میں کماتی تھی, اس کا بھی 50% جو ہے وہ اپنے باپ کو دے دیتا تھا کہ میں اپنے والدین کو جو ہے وہ دوں گا, ہم یہاں سے کما رہے ہیں. میں نے کہا کوئی نہیں, میرے بھی والدین نہیں ہیں, تو آپ کے والدین میرے والدین ایک ہی بات ہے. اچھا آپ ان کو سارا افورڈ کرتی تھی؟ جی میں افورڈ کرتی تھی, میرے ہی سارے پیسے تھے. کبھی کبھار کسی ٹائم میں جو ہے وہ میرے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے, اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں آئے, تو اس میں سے 10,000 اس نے میرے بھائی کو سینڈ کر دیے, 5,000 سینڈ کر دیے. کبھی جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ ₹1,00,000 آیا اکاؤنٹ میں, وہ مطلب میرے ہی پیسے تھے پروموشن کے, وہ اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں آئے تو اس نے میرے بھائی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. شادی کا خرچہ کیسے ہوا؟ وہ کہتے اسپانسر کیا سب نے. دیکھیں شادی نا, میری شادی پہ لوگ بہت خوش تھے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ لیا ہے. تو میرے ایک جاننے والے بھائی ہیں, وہ ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, آپ لوگ انہیں جانتے ہیں, گلوری ایونٹ سے عاطف بھائی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, آپ میری بہن ہے چھوٹی, میں آپ کی شادی کا بہترین بندوبست کروں گا, ایسا سیٹ لگائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. آپ یقین کریں, انہوں نے مجھے وہ ایونٹ کمپلیکس والوں سے ملوایا,
انہوں نے صرف جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کی کو 50 لاکھ سے بھی اوپر کی صرف ڈیکوریشن ہی ڈیکوریشن تھی میری مہندی کی, انہوں نے وہ فری آف کاسٹ مجھے اسپانسر کیا, صرف میں نے کھانے کے پیسے پے کیے ان کو. اور یہ جو کہتے ہیں 20 تولہ سونا دوستوں نے گفٹ دیا ہے, وہ آپ کی طرف سے تھے کہ وہ ان کی طرف سے تھے؟ نہیں بھائی, کوئی گفٹ کہاں ہے سونا, وہ تو لے لیا تھا اسی دن, اور وہ واپس چلا گیا جہاں وہ تو پھر کبھی مجھے ملا ہی نہیں نا, وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کدھر ہے. چلیں جی, میں اس پہ الزام لگاتی ہوں, میں اس پہ شک کرتی ہوں, اس کا کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو میرے حقوق کس نے ادا کرنے تھے؟ اس نے کرنے تھے, اس کی تو ذمہ جو داری. میرا حقوق ادا نہیں کر رہا, مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں کھلا لوں. بالکل جی. یہ کسی اور کی بہن بیٹی کی جو ہے وہ زندگی برباد کرے گا. اس نے مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی, آپ کو پتہ ہے. اس نے محبت کے لالچ دے کر جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے, اور پھر جب ان کے پیسے کھا لیے, یہ لڑکیوں سے اسی طریقے سے پیسے نکلواتا ہے جس طرح اس نے مجھ سے پیسے نکلوائے ہیں. کیونکہ یہاں پہ GNN پہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو 20 تولے سونا دیا ہے, اور بھائی میں چپ کر جاتی تھی, بس میں مسکرا کے نا بات ختم کر دیتی تھی, میں عزت رکھ رہی تھی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب ہم یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے تھے تو صحیح ہم بھی انالیسس کر رہے تھے کہ چہرہ میں کھلی کتاب. جی, میرا چہرہ بتاتا تھا, میری آنکھیں بتاتی تھی حقیقت, لیکن میری خاموشی جو ہے وہ اس بات کا جواب تھی کہ میں گھر بسانا چاہتی ہوں. 8 مہینے میں کبھی اس نے سٹینڈ نہیں لیا آپ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے کوئی ایک سٹینڈ جو آپ کو ہو کہ اس موقع پر حارث میرے ساتھ کھڑا ہوا؟ ہاں, ایک دفعہ سٹینڈ لیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارے بھائی کے گھر پہ. آ گیا ادھر 4 کپڑے لے کے, اپنے 4 پینٹیں اور 4 شرٹیں لے کر جب وہ آ گیا, اب کیا کرتا تھا کہ 3-4 گھنٹے ادھر رکتا تھا اور پھر اپنے گھر چلا جاتا تھا. اس نے راتوں کو بھی اپنے گھر رہنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں بیوی ہوں, رات تو بھائی میرے ساتھ آپ رکیں, دن میں آپ اپنی امی ابو سے جا کر جو ہے وہ مل آئیں. یہ جو کہتا ہے نا میرے ماں باپ سے مجھے ملنے سے جو ہے وہ روکتی تھی, ہر وقت تو یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا. ابھی 1 مہینے سے میں نے جب زیادہ تھوڑا سا جو ہے وہ کہا کہ بھائی اپنے امی ابو سے کوئی 5 دن بعد 6 دن بعد جو وہ جا کے ملاقات کر لیا کرو, اتنی جلدی بھی ملنے کی کیا ضرورت ہے, ہر وقت تو وہ فون پر ہوتے ہیں, تو چلے جایا کرو, کوئی بات نہیں. میری اس بات کو اٹھا کے اس نے مما بنا کے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا دی کہ یہ مجھے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتی. بھلا بتاؤ, میں ماں باپ سے ملنے نہیں دیتی اور ماں باپ ہی طلاق کروا رہے ہیں, ماں باپ ہی ساری چیزوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے گھر میں ایک ووٹ بھی آپ کا نہیں تھا, اس کی بہن کے کیا رول رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ انہوں نے آپ کو ایک فیمیل کو سمجھتی ہے, چلے وہ ساس تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی, تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا تھا؟ بہن کا یہ رول تھا کہ وہ بہن میری ویڈیوز نکال کے بھائی کو سینڈ کرتی رہتی تھی, دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے, دیکھو تمہاری بیوی نے یہ کر دیا, تم اپنی بیوی کے نوالے منہ میں ڈالتے ہو, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تمہارا بھائی جو ہے وہ رن مرید ہے. یہ جو ہے اس نے جب شروع میں میری کیئر کرنی شروع کی نا, یا میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق رکھنے کی کوشش کی, تو اس کی ماں اور بہن نے جو ہے وہ اس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ تم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اکڑ میں رکھو, اس کو تھوڑا کھینچ کے رکھو, تم اس کے جو ہے وہ اس میں نہ جاؤ, تم اس کو جو ہے وہ ذرا دبا کے رکھو. پھر اس نے مجھے ویسے ہی وہی کام جو ہے وہ شروع کر دیا, وہی چیزیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں جو ٹپیکل لوگوں کی جو ہے وہ حرکتیں ہوتی ہیں. اس کی بہن کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کچھ اچھے نہیں تھے. میں نے ایک دفعہ جا کر جو ہے وہ ان کی صلح بھی کروائی تھی, اور جی اچھا صلح بھی کروائی تھی, اور یہ اپنی بہن کو طلاق دلوانا چاہتے تھے وہاں سے کہ وہ شوہر اس کا مارتا پیٹتا تھا, تو وہ کیونکہ اپنے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو وہ چاہتی تھی کہ بھائی کے بھی جو ہے وہ تعلقات ٹھیک نہ رہیں. تو یہ اس طرح کی مینٹلی ڈسٹرب فیملی تھی. ہاں, یہ لفظ آپ نے پہلے بھی استعمال کیا تھا, مینٹلی ڈسٹرب فیملی. ہاں جی, یہ ڈسٹرب فیملی تھی, لیکن انہوں نے ہمیں ڈسٹرب فیملی بنا دیا. میری بھابھی 6 سال سے میرے گھر میں موجود ہے, 7واں سال ہے یہ. آپ اس کا پوڈ کاسٹ کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ میں کیسی نند ہوں, یا میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق ہے. ہم نے اپنی بھابھیوں سے کوئی جہیز نہیں لیا, لیکن ہماری بھابھیاں عزت سے رہ رہی ہیں. میرے بھائی کی ابھی ایک جگہ جو ہے وہ بات چل رہی تھی, ہم اس کی جو ہے وہ شادی کے لیے سوچ رہے تھے, تو کہتا ہے میں تم لوگوں کا وہاں سے تعلق رشتہ جو ہے وہ ختم کرواؤں گا کیونکہ تو نے خلا لیا ہے. کہتا ہے اب تو نے خلا لیا نا, اب لوگ تجھے گالیاں دیں گے, تیرا کیریئر ختم ہو جائے گا, لوگ تیری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے, لوگ تجھے جو ہے وہ غلط سمجھیں گے. میں نے کہا لوگ مجھے پہلے کون سا اچھا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک اچھا آتا ہے لوگوں کی. بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنا پراپر اپنے پروفیشنل کام پر زور دینا چاہتی ہوں. یہ کنٹروورسیز جو شادی کے بعد میری زندگی میں ہوئیں, میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں. میں نے خلا دائر کر دی ہے, مجھے خلا کی ڈگری ملے نہ ملے, میرا تعلق دلی طور پر اس سے ختم ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس نے طلاق کا نوٹس لگا دیا ہے. اب بات کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. وہ نا میرے کمپٹیشن پہ اترا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ کی شادی کروائی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی طلاق ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک منفی کردار رہا ہے اس رشتے کی؟ جی بالکل رہا ہے. سوشل میڈیا نے جو میری
لیکن سوشل میڈیا پہ سے بھی زیادہ منفی کردار جو ہے وہ میرے شوہر کی اسٹیٹمنٹس رہی ہیں. وہ پلیٹ فارم وہی استعمال کیا نا, پلیٹ فارم وہی استعمال کیا. جب میرے خلاف میرے شوہر کی اسٹیٹمنٹ جاتی تھی اور وہ یہ کہتا تھا یہ کرتی ہے تو لوگ بھی جو ہے وہ اس کی بات سن کر کہتے تھے ہاں شاید یہ کرتی ہوگی. ٹھیک ہے. میں نے تو یہ کہا کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی, جس کا جہاں دل ہے وہ خوش رہے وہاں. وہ تو اب ظاہر ہے جو آپ نے کہا ہے تو اس کے قانونی چارہ جوئی بھی آپ کریں گی, وہ ثابت کرنا ہوگا. جی میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں ویسے ہی اپنے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو سب سے بہترین ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کمرے میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. ڈسکس ہوا, نہیں معاملہ حل ہوا, اس کے بعد پیرنٹس کو انوالو کریں. پیرنٹس انوالو نہیں ہوئے, پھر اس کے بعد آپ بستر الگ کریں. بستر الگ ہو گیا, اس کے بعد آپ ایک اور پروسیس ہے کہ آپ بیوی کو صرف ہلکا سا کمر کے اوپر مار سکتے ہیں کہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیں. نہیں تو پھر دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک سالس ادھر سے آئے, ایک سالس ادھر سے آئے, صلح کی کوشش کریں. نہیں تو اس کے بعد پھر ڈیوائیڈ ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ نے گھر معاملہ ڈسکس کرنے سے پہلے, جیسے فضا علی کے شو میں آپ چلی گئیں اور وہاں پر آپ نے جو کہا اور اس کے بعد فضا علی مجھے گھر سے نکالا تھا, سچ تھا, جھوٹ تو نہیں بولا. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ وہاں کہنا ضروری تھا؟ بالکل ضروری تھا, آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا نا کہ آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کی کوچ ہیں. میں ہر اس ماں بہن بیٹی کو کہوں گی, ہر اس بچی کو کہوں گی کہ جو ظلم سہ رہی ہے, آپ اپنی بہن بیٹیوں کے جنازے سسرال سے اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کی بیٹی آ کر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ سسرال والے مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں یا یہ مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں, تو آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس پہ قصوروار ایک عورت کو ٹھہراتے ہیں کہ ایک عورت قصوروار ہے. میں وہاں پر اتنی ایموشنل تھی, مجھے گھر سے نکالا ہوا تھا, میرا سامان اٹھا کے انہوں نے کمرے سے باہر پھینک دیا. انہوں نے وہ کیا ہے میرے ساتھ کہ میں نے بددعا نہیں دوں گی, میری آہ لگے گی ان کو. سب کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں ایگری کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں, دیکھیں میں نے جب بھی آپ کا تعارف سنا نا, ماہر نفسیات, لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو ریلیشن شپ کوچ کی حیثیت سے دیکھا ہے. ریلیشن شپ بلڈنگ کوچ یہ کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ بڑی مضبوط بات کرتے ہیں. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فضا علی کے پروگرام میں آپ نے جو کیس اپنا بنایا ہے, میرا خیال ہے, آئی کین بی رانگ, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, کیس وہی تھا. میں آئی کین بی رانگ, میرا ایک پرسیپشن ہے کہ آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ زیادہ خرابی پیدا ہو گئی. آگے سے فضا علی صاحبہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ شوہر کو جو ہے وہ بیوی کو عزت دینی چاہیے تھی, شوہر کو بیوی کا خرچہ اٹھانا چاہیے تھا, شوہر کو بچے کے سامنے گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے تھی, شوہر کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہیے تھا کہ میری بیوی ہے, اس کو عزت جو ہے وہ دینی چاہیے. اگر میں سب جگہ پہ غلط ہوں گی, لیکن ایک نکٹو نکما شوہر جو جھوٹ بول کر میری زندگی میں انٹر ہوا, انہوں نے کہا ہمارا گھر اپنا ہے, ان کا گھر بھی کرائے کا ہے, ایک پورشن ان کے پاس ہے. اس نے کہا جی میرا گھر بہت بڑا ہے, وہاں پہ کمرے ہیں. جب یہ مجھے بیاہ کے لے کے گیا, یعنی کہ میری شادی ہو کے جب میں وہاں پہ گئی تو مجھے انہوں نے کمرہ بھی نہیں دیا, مجھے ڈرائنگ روم میں گدا بچھا کر وہاں پر جو ہے وہ ڈال دیا. 15 دن میں اس گدے پہ سوتی رہی, اور ایک کام والی جو انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی تھی اپنی نانی کی خدمت کے لیے, ان کی نانی اور کام والی جو ہے وہ اس کمرے میں سوتے رہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک بندہ میچور ہو اور وہ بیوی کو لے کے جاؤ, بیوی بھی وہ جس کو پاکستان جانتا ہے, جی لوگ جانتے ہیں, تذلیل کی نا, تذلیل کی, دکھایا ڈاکٹر نبیہ علی خان کو کہ تیری اوقات یہ, تو نے مجھ سے شادی کی ہے تو میں نے تجھے یہ حیثیت دی ہے. بیوی کی تو اوقات ہی نہیں ہوتی, بیوی تو عزت ہوتی ہے. مجھے عزت سمجھا نہیں گیا, مجھے عزت دی نہیں گئی, مجھے عزت دی جاتی تو میں اس نہج تک نہ پہنچتی. اچھا بطور ہسبینڈ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کے پلان سے ہو, کوئی انہوں نے پابندی لگائی جو آپ نے نہیں مانی تو اس کی وجہ سے بھی؟ کوئی پابندی نہیں, مجھے میں نے کیا جو ہے وہ کرنا تھا کہ جو اس نے نہیں مانا یا میں نے نہیں مانا, کوئی پابندی نہیں تھی. میرے ساتھ سلوک ہی ایسا روا رکھا گیا, مجھے پہلے دن سے جو ہے وہ یہ سمجھایا گیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس گھر میں. میری ساس نے پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں تجھے بسنے نہیں دوں گی, میرا بیٹا میرے ہاتھ میں اور وہ میری بات مانتا ہے, تجھے یہاں پہ مشکل دور سے گزرنا پڑے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں آنٹی, میں آپ کی اتنی خدمت کروں گی, آپ سے اتنا پیار کروں گی کہ آپ یہ ساری باتیں بھول جائیں گی, آپ جو میرے بارے میں نیگیٹو ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. میں نے ان کی خدمت شروع کر دی, روزانہ رات کو ان کا جو ہے وہ پاؤں دبا کے سونے, ان کی مالش کرنی, ان کو جو ہے ان سے باتیں کرنی, ان کی باتیں سننی. میں نے کہا شاید یہ چینج ہو جائیں, شاید یہ چینج ہو جائیں, شاید ان کا رویہ میرے ساتھ جو بدلے, یہ میرے بارے میں اچھی رائے جو ہے وہ رکھیں. پھر میں نے کچن میں کام کرنا شروع کیا, انہوں نے رات کی میری برتنوں کی ڈیوٹی لگائی, میں وہ بھی کام کرنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ کر کے. حالانکہ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی, لیکن میں نے پھر بھی کام کیا اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں. لیکن وہ کیونکہ اندر سے ہی خوش نہیں تھے, کیونکہ میں کوئی گھر نہیں لے کے آئی تھی بھائی, میں کوئی گاڑی نہیں لے کے آئی تھی. ان کا لالچ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ یہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے, گاڑی تو لے لو. اور اس کے باپ نے میرے آنے کے جس مہینے میں آئی ہوں اسی وقت گاڑی بیچ دی تھی اپنی.
اب آپ آگے زندگی میں شادی کریں گے؟ یہ سوال کا میں جواب نہیں دینا چاہتی. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, بس بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا پرسنل رائٹ ہے اور بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پرسنل رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آپ میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا مقصد یہاں پر آ کر اپنے آپ کو کوئی سمپتی لینا, صحیح ثابت کرنا بالکل نہیں ہے. میرے ساتھ جو گزرا میں نے آپ کو اپنی رودات سنا دی ہے. کسی کو صحیح لگتی ہے تو وہ مان لے, کسی کو غلط لگتی ہے تو وہ مان لے. کسی نے مجھے گالیاں لکھنی ہے, بدتمیزی کرنی ہے, وہ اس کا اپنا فیل ہے. لیکن آج سے کنٹروورسی بند کر دیں. یہ جو شادی کے معاملات, آپ ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں, میں ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں, میں اپنا کام کرتی رہوں گی. جس کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے وہ ضرور مجھ سے پوچھے. شاید زندگی نے مجھے اور زیادہ تجربہ کار بنا دیا, شاید چیزوں کو میں نے اور نزدیک سے دیکھ لیا. اب میرے تجربے اور تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا تو میں شاید اپنا کام اور بہتر طریقے سے سر انجام دوں گی. اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ میں اپنی بہن بیٹیوں کو اور چھوٹی بہنوں کو جو ہے سمجھاؤں گی کہ وہ نہ کریں, کہ ہمیشہ اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اپنی محبت کی جو ہے وہ روح میں بہتے ہوئے کہ جی میں یہ بھی لٹا دوں, اس پہ یہ بھی لٹا دوں, شاید یہ میرا ہو جائے, شاید میں اسے ٹھیک کر سکوں. عورت کا جو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا, یہ میرا بھی تھا کہ شاید میں اسے ٹھیک کر پاؤں. میں اسے ٹھیک نہیں کر پائی. مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہے. میں یہاں بھی غلط ثابت ہو گئی. اسے مجھ سے محبت ہی نہیں تھی. اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ میرا ساتھ دیتا, نہ کہ وہ اپنے والدین کی سائڈ پہ کھڑا ہوتا, نہ کہ وہ اپنی بھابھی کے کہنے پر جو ہے وہ مجھے طلاق کے پیپرز بھجواتا. یہ سب چیزیں ایک پورے پروپیگنڈے کے تحت ہوئی ہیں. ان سب چیزوں کا ایک پلان جو ہے وہ کیا گیا, اور یہ پلان انہوں نے پہلے ہی کیا ہوا تھا. مجھ سے صرف شہرت چاہیے تھی, مجھ سے ویوز چاہیے تھے, وہ اس کو مل گئے. اب اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں. اب تو یہ کنٹروورسی سے جو ہے وہ اس کو اور ویوز ملیں گے, یہ اور مشہور ہوگا. لیکن اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایسے لڑکوں کا انتخاب ہرگز مت کرنا جس کے گھر والے بظاہر اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرتے ہوں لیکن وہ اندر سے ذہنی مریض ہوں اور آپ کی بیٹی کا جینا جو ہے وہ محال کر دیں. جو کسی کی بہن بیٹی کا سامان اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں, جن میں اتنی خدا خوفی نہیں ہے, وہ کتنے تکبر والے لوگ ہوں گے, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہی, لیکن گھروں کے اندر ہی جو سیاستیں چل رہی ہیں اس کا شکار نہ جانے کتنی بہویں ہو رہی ہیں. یہ میں اپنی آواز نہیں اٹھا رہی, یہ میں ہر اس بہن بیٹی کی آواز اٹھا رہی ہوں کہ جو اپنی اس تذلیل سے پریشان ہے. اگر آپ نہیں رہ سکتے تو آپ کھلا لے سکتے ہیں. مجھے یہ اختیار اسلام نے دیا, میں نے اپنا اختیار استعمال کیا, اور میں نے تو ابھی نوٹس ہی بھیجا تھا, اس نے تو وہی طلاق کا نوٹس بھیج دیا, بس بات ہی ختم ہو گئی. اب تو کوئی بات پیچھے رہ نہیں گئی. تو جو میرے دل میں تھا, جو میری تکلیف تھی, جو میری پریشانی تھی, میں نے سب آپ لوگوں کو بتا دی. لیکن پلیز یہ نیگیٹیوٹی پھیلانا بند کر دیں. میں پازیٹیو کام کرنا چاہتی ہوں, میں پازیٹیوٹی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں. یہ ان کے ساتھ میرے جو بھی معاملات ہیں, میری طرف سے ان کے ساتھ سب کچھ ختم ہے. اب اس کو میرے نام سے نہ پکارا جائے, نہ میری تصویر لگا کے کہ آپ ڈاکٹر نبیہ علی خان کے شوہر ہیں, آپ بتائیں جی انہوں نے آپ پر یہ الزامات لگائے. میڈیا میرے ساتھ ہونا چاہیے. میں میڈیا میں کام کرتی ہوں, میں ایک سیلیبریٹی ہوں, میں ایک اینکر پرسن ہوں. وہ کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اس کا معیار جب تک تھا جب تک وہ میرا شوہر تھا, میں نے اس کو عزت دی. اب جب میں نے ہی اسے چھوڑ دیا تو میڈیا اس کو پکڑ کے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ صرف ڈاکٹر نبیہ علی خان کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں سن کے ان سے چسکے لے گا. تو آپ وہ بھی کر لیں. جو میرے بارے میں غلط بات کرے گا میں اس کو جو ہے وہ NCCI میں گھسیٹوں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جو مجھے عدالت تک گھسیٹیں گے, میں وہاں جا کے قرآن اٹھا کے جو ہے بتاؤں گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے میں بولی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ ایموشنل ہے, اور ایموشنل ہونا زندگی کا سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ جب علیحدگی ہو جائے. اور کیونکہ کوئی بھی گھر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ علیحدہ ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے. اور کوئی آخری پیغام, کوئی پازیٹیو میسیج جو آپ سوسائٹی کو دینا چاہیں, چونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, آج کل کے حالات کے مطابق, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنی بہن بیٹیاں جب آ کر آپ کو یہ کہیں نا کہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی, ان کی تذلیل ہو رہی ہے, انہیں عزت نہیں دی جا رہی, تو ان کی بات پہ یقین ضرور کریں. انہیں یہ کہہ کے واپس ان کے سسرالوں میں نہ لوٹا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ وہیں جاؤ. بہت سی بیٹیوں کو زہر دے دیا گیا, بہت سی بیٹیوں کو جلا دیا گیا, بہت سی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ کے واقعات آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج تک کسی بیوی نے شوہر کے اوپر جو ہے وہ اس کو نہیں جلایا, ہمیشہ بہو ہی جلتی ہے. کیوں؟ ہمیشہ جو ہے وہ بیوی ہی جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتی ہے. کیوں؟ نارسسسٹ لوگ ہیں ہمارے ہاں, اور مرد میں جو ایک نارسسسٹ پرسنالٹیز ہیں وہ زیادہ بڑھ چکے ہیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آنے والے کل میں آپ بہوؤں کو عزت دے سکیں. جو خاندان بہوؤں کو عزت دیتے ہیں سب تو غلط نہیں ہوتے, اور میں نہ سب کو غلط کہتی ہوں,
جو خاندان بہوؤں کو عزت دیتے ہیں، خاندانی لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ عزت دیتے ہیں، وہ آج بھی قائم ہیں. ان کی اصلیت آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ کل کو اس نے اور کہیں شادی کرنی ہے، یہ جس عورت سے شادی کرے گا، میں 100% یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں، مجھے بھی کسی نے منع کیا تھا، میں باز نہیں آئی. مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تذلیل کرتا ہے. آپ اپنی ذات کی نفی نہ کروائیں، لیکن میں نے بھی نہیں مانا. اس لیے آپ بھی میری بات نہ مانیں، آپ بھی آزما کے دیکھ لیں. جو خواتین اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، موسٹ ویلکم. آپ جو میں نے کھٹ لیا وہ آپ بھی کھٹ لیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئیں. ڈاکٹر نبیہ علی خان آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے خود پر بیتی ہوئی رودات کو سنایا، کہانی کو سنایا، حالات کو سنایا اور واقعات کو سنایا جو ان پر بیتی ہے. لہٰذا اچھی جرنلزم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ دونوں کا موقف لوگوں کے سامنے جائے، چونکہ فیصلہ آخر میں لوگ ہی کرتے ہیں. حارث کھوکھر صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کا پلیٹ فارم حاضر ہے کہ وہ آئیں، وہ بتائیں کہ حقائق کیا ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے. اس کے بعد لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.